अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे विफाक, सिंध हुकूमत और दीगर अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के हवाले से। आपको बताएं कि विफाक का कहना यह है कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, जबकि सिंध का कहना है कि विफाक ने यानी इमरान खान ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ पीडीएम का जलसा हुआ जिसमें अपोजिशन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने और विफाक ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। क्या तमाम सियासी जमातों को पता है कि कराची का शहरी कैसे जिया? किसी ने कुछ किया या ना किया? लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शन होने से पहले कुछ तरक्याती काम जहन में आते हैं और उस पर काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन बड़े और ऐसे मंसूबे जिससे एक तरीके से शहरी जो हैं वो मुस्तफीद हों वो नजर नहीं आते। ऐसी क्या वजूहात हैं कि शहर कराची के लोग सिर्फ वक्त पर कुछ जब इलेक्शन से पहले रोड्स बनते हुए देख लेते हैं या थोड़ी बहुत सफाई सुथराई देख लेते हैं, लेकिन बड़े जो तरक्याती मंसूबे होते हैं वो हमें नजर नहीं आते। इसका जिक्र किया नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने शहर कराची में एक बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन बस का भी दिया, जिसके हम ही उम्मीदवार थे कि हम ही उसका इफ्तिताह करेंगे, लेकिन हमारी वजह से शहर कराची के लोगों को यह तोहफा मिला है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लिए कुछ करेगी? क्योंकि दावा अब यह किया जा रहा है कि हम कैंटोनमेंट के इंतखाबात भी जीतेंगे, बल्दियाती इंतखाबात भी जीतेंगे और आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जबकि पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा हुकूमत सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इस तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम अली रजा शाह साहब, जीडीएस इनका ताल्लुक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब असद बदवी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अली रजा शाह साहब से बात करेंगे सबसे पहले कि अली साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। ये फरमाइएगा, इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें ये कह रही हैं कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। क्या उस सियासी जमात ने कराची के लिए कुछ किया? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। इसमें गुजारिश ये मैं करना चाहूँगा कि देखें, मसाइल जो पूरे पाकिस्तान के हैं, बिलखुसूस सिंध के अगर हालात पे हम बात कर लें तो यहाँ पर ये होता है कि जो सिंध की गवर्नमेंट है हमारी, जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और वो वफाक के ऊपर ब्लेमिंग करती है और वफाक ये कहती है कि 18वीं तरमीम के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद ये खुद मुख्तार हैं, ये अपने खुद जो है वसाइल को इस्तेमाल करते हुए यूटिलाइज करें अपनी चीज़ों को और लोगों को सहूलियात फराहम करें। लेकिन होता ये है हमारे पास कि अवाम का कोई नहीं सोचता, एक दूसरे की जंग में और एक दूसरे पर गोलाबारी करने में सब यहाँ पर मसरूफ हैं। ख्वाह वो टेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन में बैठे कुछ दोस्त हों, क्योंकि देखें, अगर मैं पीटीआई की भी बात करूंगा इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं है कि सियासी हरीफ जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हमारी तो मैं सिर्फ उनके ऊपर तनकीद के तीर चलाना शुरू हो जाऊं। मैं बात करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, पीटीआई की भी। अगर देखें, पीटीआई का दौरे इक्तदार 3 साल का है तो यहां पर 13 साल का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कानून साज असेंबलियों में भी अक्सरियत रही, वफाक में भी अक्सरियत रही और उसके बाद सिंध में अभी तक ये मौजूद हैं, लेकिन हालात बदस्तूर वही के वही हैं, अवाम वहीं के वहीं पिस रहा है। अब जहां पर वफाक है तो वफाक ये कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम अगर किसी चीज पर ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो ये अपोजिशन का किरदार अदा करती है। वो काम हम आवाम की भलाई के लिए करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिए जाते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रोना रोती है कि एनएफसी अवार्ड के पैसे नहीं मिले, अरसा ने पानी नहीं दिया। अगर अरसा ने, देखे भाई, जितना यहां पर पानी दिया तो वो भी पानी गया कहां? ज्यादा यहां पर जमीनें सिंध में किसकी हैं, सिंध में शुगर मिलें किसकी हैं? आप ये देखें कि अगर ई वोटिंग सिस्टम एक, क्योंकि देखें हर किसी को ईसीपी पे तहफुजात रहते हैं। अगर मैं इलेक्शन हार जाता हूं तो मैं कहता हूं मैं क्यों हार गया, मैंने तो जीता हुआ था। अगर ई वोटिंग सिस्टम आ रहा है तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज है, वो काम नहीं करने दे रही। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर कोई इनका अच्छा काम होगा तो हम उसको एप्रिशिएट भी करेंगे। जैसे जीडीए का अरसा के हवाले से मौकिफ है, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि वफाक पानी नहीं दे रहा, जिस पर हमने वफाक के अलायंस में बैठने के बावजूद हमने अपनी रेजिस्टेंस शो की है। हम कहना उनको ये चाहते हैं वफाक को कि भाई देखें, आप वो प्रीवियस हिस्ट्री ना दोहराएं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोहराई कि हम आपके साथ अलायंस में बैठे, 3 साल दौरे इक्तदार हो और अवाम को कुछ न मिले,
تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فہمیدہ مرزا صاحبہ پر تنقید کی گئی ہے کہ انہوں نے پانی کے مسئلے پر بھرپور کردار ادا نہیں کیا. بھائی دیکھیں، گزارش اس میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا تب بہت اچھی تھی، یہی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تب بہت اچھا تھا جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا. اگر یہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا تو اب ان پر ظاہر سی بات ہے یہ تنقید کریں گے. اب رہی بات یہ کہ مسئلہ حل کیسے ہو، مسائل دیکھیں، تنقید سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا. مسائل کو حل کرنے کی طرف بندہ جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بتائے کہ آپ اگر 3 سال کے دور اقتدار کی جماعت سے حساب مانگنے کے لیے روڈوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں بھی یہ حساب دیں کہ 13 سال میں آپ نے کیا کیا. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ٹف ٹائم تھا، اپوزیشن ٹف ٹائم دے سکتی تھی اس وقت جب تحریک انصاف کو چیلنج تھا ان کا، لیکن انہوں نے نہیں دیا. ابھی پی ٹی آئی کے سامنے کیا چیلنج ہے؟ کوئی بھی نہیں سوائے مہنگائی کے. وہ عوام اس میں پس رہی ہے اور کوئی چیلنج نہیں ہے. پی ڈی ایم تو پی ٹی آئی کی جو ہے ایک حریف جماعت تھی اور اسٹرانگ تھی اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ایک کھنجر بھونک کر پیٹھ میں ان کو بٹھا دیا، ان کو ختم کر دیا. اب وہ الگ ہیں. اس وقت یہ ایک دوسرے کے کلمے اس طرح پڑھ رہے تھے ایک ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب ساتھ تھے. اب ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. علی صاحب یہ جواب لے لیتے ہیں اسد صاحب سے. اسد صاحب یہ فرمائیے گا، کراچی میں ایسا کیا کام کر دیا ہے کہ اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی شہر جو ہے وہ ہمارا ہو گیا، کیسے ہو گیا آپ کا؟ کراچی میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پیپلز پارٹی لا رہی ہے اور اس وقت تک ان پر کام ہو رہا ہے اور عوام کی ظاہر ہے، آپ نے پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھا، اس میں آپ نے عوام کا ٹرن آؤٹ دیکھا، اور یہی آپ پچھلا جلسہ دیکھیں پی ڈی ایم کا جو کراچی میں ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جب وہ جلسہ تھا اس میں کتنی بڑی تعداد تھی. آج ہم یہ دعوے کے ساتھ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں ایک بڑی اکثریت میں مینڈیٹ رکھتی ہے. آپ سندھ کی عوام، بالخصوص کراچی کی عوام، کراچی سے کشمیر تک کوئی بھی شخص جی ڈی اے پہ ریلائی نہیں کر سکتا. جی ڈی اے از اے نان پولیٹیکل پارٹی. ایک کچھ ہارے ہوئے گھوڑوں کا اتحاد میں کہوں گا. جی ڈی اے کی بات کریں، پی ڈی ایم کی بات کریں؟ جی ڈی اے کی میں بات کروں گا. اچھا آپ سن لیں. جی جی جی. کہ کراچی اور سندھ کی عوام، کراچی سے کشمیر تک کوئی بھی شخص جی ڈی اے پر ریلائی نہیں کر سکتا. اچھا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دوسرا آپشن کوئی ہے نہیں. پیپلز پارٹی نے آج تک جو وعدے کیے وہ وفا کیے اور اس وقت ڈیلیور پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے. ہمارے نئے ایڈمنسٹریٹر، اچھا وہ کیا کیا کام ڈیلیور کری وہ بتائیے گا. آپ کسی بھی پروجیکٹ کا حوالہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پیپلز پارٹی کی انوالومنٹ ہوتی ہو. اچھا کچھ بھی دیکھیں آپ. آج شہر سے کچرا بھی اٹھ رہا ہے، صفائی بھی ہو رہی ہے. اچھا کون کون سے ایسے مقامات ہیں ایسے کچرا اٹھا لیا ہے آپ نے؟ لیاقت آباد سے اٹھا لیا ہے، ناظم آباد. اچھا یہ بڑا لیٹ نہیں اٹھایا آپ نے؟ مطلب یعنی ابھی کچھ صفائی نظر آ رہی ہے، کینٹونمنٹ کے انتخابات شروع ہوئے اور جیسے ہی ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بغیر اختیارات کے بھی کام ہوتا ہے. اچھا نہیں، جو میئر کراچی صاحب ہمیشہ سے یہ روتے رہے، ہزاروں اور اربوں روپے کے پیکیجز لے کر آئے. اچھا پچھلی بارشوں میں جو ہوا تھا وہ حال اب ہونے والا، بارشیں دوبارہ ہونے والی، نالے صاف ہو چکے ہیں، آپ مطمئن ہیں؟ اچھا نالے صاف ہو گئے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 13 سال تک وہ کام نہیں ہوئے. 2 سال پہلے الیکشن سے آپ نے کام شروع کرا دیا. نہیں، اس میں دیکھیں 2 وجوہات ہیں. پہلی کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے ایک بیک فٹ پہ کھیلتی رہی کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، لیکن بجٹ ان کے پاس پورا تھا. ان کا جلسہ ہو جاتا تھا تو صفائی ہو جاتی تھی. اب مناسب نہیں ہے کہ ان کی ایبسنس میں ان کا ڈسکشن کروں، مگر اسٹل جب پیپلز پارٹی کے پاس کراچی شہر آیا، بائی لا آیا، مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آیا، لیکن بائی لا پیپلز پارٹی کے پاس اب کراچی کی ایڈمنسٹریشن ہے. ٹھیک ہے، 3 ایسے لگاتار الیکشن کے بعد آپ کی حکومت بنتی رہی ہے. 13 سال ہو چکے ہیں جناب. ہر دفعہ ہمارے جو کولیجن پارٹنرز تھے، جو ایم کیو ایم میں تھے یا جو فنکشنل لیگ سے آئے یا اچھا آپ کے جو الائی تھے متحدہ قومی موومنٹ، جب پہلے والے دور کی بات کریں تو 2007 میں جو بسز تھیں، گرین بسز، ان کو بھی بند پیپلز پارٹی نے کر دیا. وجوہات کیا ہے؟ بند کر دیتی ہے پیپلز پارٹی، بسیں کھولتی نہیں ہے، لگاتی نہیں ہے. جب نئے پروجیکٹس آتے ہیں تو پچھلوں کو بند کرنا پڑتا ہے. ابھی کون سا میں نے لاسٹ آپ کے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف 2021
या बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2022 आपके पास कराची में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो पीपल्स पार्टी ने प्रॉमिस किया है। यानी कि इलेक्शन से पहले होगा, उससे पहले आवाम जो है वो जाहिर है आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक दिन के तो बात नहीं होती, ये तो सालों की बात है। हो सकता है हमने पिछले टेन्योर में साइन किए हो सकता है हमने इस 2 महीनों में किया हो, लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कराची में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन। असद साहब, असल में सवाल इसलिए बनता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो लगातार हुकूमत में रही है, इसीलिए आपसे ये सवाल बनते हैं। अच्छा, जीडीए पे एतबार आवाम को नहीं है, ये सवाल का जवाब ले लेते हैं अली साहब से। अली साहब, जीडीए पे तो आवाम एतमाद नहीं कर रही, बखौल असद साहब। बिल्कुल मेरे भाई की हो सकता है कि अपने हिसाब से जो राय है और सोचने की जितनी जिसकी वसीयत होगी, तो इनके हिसाब से बिल्कुल जीडीए पे अगर रिलाय कोई नहीं करता तो ये इनकी सोच है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। इलेक्शंस में भी कुछ खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पाई ज़िमनी इंतखाबात के खास। बिल्कुल जो है जीडीए ने इत्तेहाद की सूरत में कुछ जो है पार्टीज थी उनके साथ अलायंस किया। तो जनरल इलेक्शन जब हुई 2018 की, तो उसमें आप फैक्ट्स और फिगर्स के साथ मेरे साथ प्रोग्राम रख लें तो मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई को कितने वोट मिले, जीडीए को कितने वोट मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने। अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटल जमातों को कितने वोट मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ज्यादा हैं। लेकिन होता यह हमारे पास कि यहां पर एक ट्रिक होती है इलेक्शन में, हर बार जो मुफाहिमत के बादशाह कहलाते हैं अपने आप को, हमेशा पैसे के जोर पर, करप्शन के जोर पर वो हमेशा इस तरह मुसलत हो जाते हैं, डीआरओ आरओ उनको पैसे देकर। और यहां पर हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सिंध कोई हमारा स्टेट है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि 13 साल में हम अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, जैसे इन्होंने कहा आए हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि पीछे वाले प्रोजेक्ट हमें बंद करने पड़ते हैं क्योंकि हम नए लेके, भाई पीछे वाले प्रोजेक्ट आप क्यों बंद करेंगे? उस पे अवामी के खजाने का, कौमी खजाने का अरबों रुपए लगे, वो अरबों रुपए क्यों लगे वहां पर जब आपको वो बंदी करना था? तो वो उसका हिसाब कौन देगा? उसके बाद इतने आपके ऊपर, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों इतने करप्शन के चार्जेस होते हैं? क्यों नैब के चार्जेस होते हैं? तो साबित कर दें। वो तो आपके देखे ना, अब यहां पर साबित होने का ये मकसद है। मैं आपको एक छोटा सा इनको साबित करके मिसाल बताता हूं। चले पहली एक मिनट शाह साहब ने अभी कहा कि जी आप पिछले इलेक्शन में देख लें हमें कितने वोट पड़े, इनको कितने वोट पड़े। चले पिछले को छोड़ दें, मौजूदा इलेक्शन कंटोनमेंट के हो रहे हैं ना, हर तकरीबन 3 जिलों में आपके पास कंटोनमेंट्स हैं। इनसे पूछें कितने कैंडिडेट्स हैं। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी नहीं जीतना है क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में भी हमने देख लिया। आप हैदराबाद चले, हैदराबाद है, देखिए इस वक्त हैदराबाद में भी कंटोनमेंट है, उधर बताएं कितने सारी सूरत हाल है कि जहां पे जिसकी हुकूमत होगी नहीं चले हम लोग जीत गए ना, लेकिन आप कैंडिडेट तो खड़ा करो। आपके पास जब कैंडिडेट्स ही नहीं है, जब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके पास नवाबशाह में किन सीटों पे कैंडिडेट था, किस सीट पे नहीं था, जब आपके पास सांगड़ में कैंडिडेट कहाँ था, कहाँ नहीं था, आपके पास हैदराबाद में कैंडिडेट था नहीं था, कंडियारों में कैंडिडेट था नहीं था, आपकी आधी से ज्यादा सीटें तो वेकेंट गई। आप कैसे दावा कर सकते हो कि आप जो है वो सिंध की दूसरी बड़ी जमात हो या पहली दूसरी जमात हो, या रिप्लेस कर सकते हो पीपल्स पार्टी को? ठीक है। अच्छा, एक चीज जो देखी जाती है वो ये कि जब आप किसी से वादा करते हैं तो वादा वफा करते हैं, उसकी वादा खिलाफी नहीं करते। मिसाक किए गए वो तोड़ दिए गए, वादे किए गए वो तोड़ दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मौलाना साहब कह रहे हैं खंजर खूब दिया हमारी पीठ में, तो इतने वादे आप लोग करते क्यों, ये तोड़ देते हैं? देखें, पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में इसको कहूंगा। सही है। आप देखें, वादे तोड़ने वाली नहीं, सुन ले, अच्छा इंटरप्ट ना करें। जी बताइए, फरमाएं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मौलाना साहब और जो पीडीएम के उस वक्त के रहनुमा थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि हम इस्तीफे देकर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करके और इस हुकूमत को गिराते। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से, डे 1 से यही स्टांस था कि हम थ्रू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इनको माइनस करेंगे या इनको रिप्लेस करेंगे या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जो भी होगी वो इन हाउस तब्दीली होगी। सही है। पार्लियामेंट से बाहर हम बात नहीं करेंगे। हमारा ये सीधा सा मौक़िफ़ था, जिसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई और शो कॉज नोटिस देकर और पीपल्स पार्टी और एएनपी से जवाब मांग लिया, जिस पे ऑब्वियसली हमारी रिजर्वेशंस थी और हम लोग साइडलाइन हो गए। सही है। अच्छा अली साहब, वैसे वादे जो हैं अगर वफा ना भी हो तो सियासत है, ये कहा जाता है आमतौर पे। खास तौर पे हमने वही जो भी आपने बात की थी कि एक ऐसे जादूगर हैं जो किसी को भी जोड़ देते हैं, किसी को भी तोड़ देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्या वादे की कोई अहमियत नहीं सियासत में?
سر اس میں تھوڑا مجھے ٹائم دیں تاکہ میں بھائی کے سوالات کے بھی جواب دے سکوں. اب میں آپ کے وعدے وفا کرنے پہ بھی آتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی جو جنرل الیکشنز پیچھے ہوئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ چھوڑ دیں اور ہم آپ کو ابھی کی جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر جی ڈی کے کینڈیڈیٹ کہاں ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کینڈیڈیٹس ہمارے وہاں ہیں جہاں پر ہمارے الائنس کی جماعت کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے ہماری الائنس میں ہے, ہم ان سے پوچھ کر اپنے انٹرنل پارٹی میٹرز میں تضاد نہیں کریں گے کہ جی ڈی آئی اور پی ٹی آئی آپس میں لڑے اور پیپلز پارٹی فائدہ لے. خیر ہمارا ہر جگہ پر کینڈیڈیٹ موجود ہے. اس کے بعد پارٹی کے اس وقت 40 کے قریب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ یعنی 41 ہیں کینٹونمنٹ کے, اس میں سے 40 کھڑے کیے ہوئے. بالکل انہوں نے کھڑے کیے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے وہاں پر ہم نے پی ٹی آئی کی حمایت کی ہوئی ہے. تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹ کروائیں گے بیٹ کے نشان پر. مطلب جی ڈی اے کے بعد اپنے لوگ نہیں ہیں, دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے. اب وفاق اور ہمارے اتحاد میں ہمارے درمیان کیا معاملات طے ہوتے ہیں ہم ان سے نہیں پوچھیں گے. دوسری بات وعدے وفا کرنے کی جہاں تک بات ہے تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اتنے وعدے وفا کرتی ہے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتی ہے 2008, جب محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں پر 2007 میں شہید ہوتی ہے تو اس سے پہلے جب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کر جاتی ہیں تو آصف علی زرداری صاحب اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن شریف کی آیت نہیں ہے, کیا میاں صاحب سے وہ بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب محترمہ شہادت سے پہلے یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پرویز الہی صاحب کو انویسٹیگیشن میں لے کے آئیے گا کیونکہ ان پر مجھے شک ہے کہ وہ میری جو ہے کوئی پلاننگ کے ساتھ مرڈر میں یا کہیں انوالومنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک اسپیشل سیٹ کریٹ کر کے پاکستان کی ہسٹری میں جو تھی نہیں ڈپٹی پرائم منسٹر پرویز الہی کو لگا دیتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کیا یہ محترمہ شہید کی وہی پارٹی ہے؟ وہ ہماری بہن تھی, ان کی قربانی بہت زیادہ بڑی تھی جس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے. اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے صرف لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کر دی اور آج تک 13 سال یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں حکومت میں ہیں, ہم سندھ کا درد رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا گراؤنڈ ریئلٹی پہ جا کر ایک آپ اپنی ٹیم کے ساتھ عوام کے حالات دیکھ لیں. اگر عوام کو روزگار مل چکا ہو, پینے کا صاف پانی ہو, ڈرینیج کے سسٹم صحیح ہو, روڈ رستے صحیح ہو, تو ہم یقین کریں ان کی حمایت کے, ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی مخالفت کرنے کی. لیکن جب عوام کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, عوام مسائل میں گھرا ہوا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہم آئینہ دکھا رہے ہیں, ہم اپنی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں. اس میں کسی کو ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کام کرنے کے لیے آتے ہیں, مینڈیٹ کیوں عوام دیتی ہے؟ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر پانی استعمال کے لیے چاہیے تو ٹینکر خریدنا ہے, پانی پینے کے لیے چاہیے تو آپ کو گلی محلوں کے اندر کھلے ہوئے آپ وہاں جاتے ہیں, پانی پینے کا خریدتے ہیں. اس وقت پینے کا پانی بھی اتنا صاف نہیں ہے پورے کراچی میں کہ لوگ اپنے گھروں کا پانی پی سکیں. کیا وجہ ہے کہ صاف پانی تک نہیں دے پائے؟ دیکھیں پروجیکٹس چل رہے ہیں, جیسے پہلا ہمارا پروجیکٹ تھا K4, وہ اس وقت پائپ لائن میں ہے اور آلموسٹ کمپلیٹ ہے. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ وفاق اور اوبویسلی بارڈر سے دور جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارا پانی بند کر رہے ہیں, تو ہم نے کراچی میں ڈیسالٹیشن کا پلانٹ کا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں. وہ انشاءاللہ ود ان فیو ایئرس وہ اپنی رننگ کنڈیشن میں ہوگا. اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اب تک K4 منصوبے کی وجہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی وجہ سے, جو آپ ڈیلے کرتے رہے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اگر ہمارے کانٹریکٹرز اور ہمارے انجینئرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وفاق بجٹ ریلیز نہ کر رہی ہو تو obviously یہ وفاق کے اوپر بھی جاتا ہے, صرف صوبائی حکومتوں کے اوپر. اچھا کیا علی صاحب یہ ایک بڑا ایک عجیب سی بات ہے, جب پیپلز پارٹی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا, اور دوسری بات, جی بھائی نے کہا کہ جی پی ٹی آئی ہماری پارٹی ہے, رائٹ؟ نہیں, پی ٹی آئی ہماری پارٹی نہیں, ہم لوگ بیک کر رہے ہیں, ہم لوگ بیک کر رہے ہیں, رائٹ؟ بالکل. فہمیدہ مرزا ان کی منسٹر ہیں جی ڈی اے سے. آپ مجھے بتائیں کہ بدین میں کیا ایک بھی کیوسک فٹ پانی میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ دیکھیں ہر الیکشن میں ان کا ایک ہی منترا ہوتا ہے اور ایک ہی پینترا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا. وہ ایک بوتل لے کر آتی ہیں اور وہ لہراتی ہیں ہوا میں اور کہتی ہیں کہ بدین میں پینے کا پانی نہیں ہے. 3 دفعہ وہ کنٹینیوسلی بیک ٹو بیک ایم این اے رہ چکی ہیں, ان کا بیٹا ایم پی اے رہ چکا ہے, ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہوم منسٹر رہے ہیں سندھ میں, پھر بھی پانی کی اگر قلت ہو تو یہ بھی آپ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالو. علی صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت K4 منصوبہ صرف پیپلز پارٹی نے وفاق کی طرف سے بھی آنا تھا, جے ڈی اے وفاق کا حصہ ہے, تو آپ نے اس حوالے سے کوئی بات کی؟
سر دیکھیں، وفاق کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی بھی ریزسٹنس ہوتی ہے، ہم ان کے اتحاد میں بیٹھنے کے باوجود ان کو سندھ کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان پہ آگاہی دیتے ہیں، بار بار آگاہی دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم ان کو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ سندھ کے مسائل کو سیریس نہیں لیں گے تو ہم جو ہے آپ کے اتحاد سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑا دعویٰ یا بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں تک یہاں پہ K4 منصوبے کی بات ہے، یا ایسے دوسرے جو میگا پروجیکٹ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی، وہ سب دیکھیں نا کرپشن کی نظر ہو گئے اور وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ اچھا، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ بھائی کرپشن تو ضرور ہے لیکن ثابت کریں۔ اب ثابت یہاں پر دیکھیں کرنے کا ایک چھوٹا سا مثال میں ابھی کا دے دوں، میں پیچھے نہیں جاتا۔ ابھی جیسے کیبنٹ ریشفل ہوئی، وہاں پر انہوں نے یام خان چورو کو ایریگیشن کا صوبائی وزیر بنا دیا۔ اب مجھے بتائیں کیسے کرپشن ثابت ہوگی؟ یام خان چورو پر پہلے نیب کے ایریگیشن کی زمینوں کے اربوں روپے کے چارجز چل رہے ہیں، اب یہ اسی کو لے کر آتے ہیں، وزیر کر دیتے ہیں۔ اب جب نیب میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف رپورٹ لکھ کر جائے گا کہ اس نے کرپشن کی تھی، وہ دیکھیں گے جو آفیسرز ہوں گے بیوروکریٹ، یہ ہم منسٹر کے خلاف کیسے جو ہے رپورٹ دیں، اور پھر وہ نیب ایریگیشن کے صوبائی وزیر سے ڈر جاتے ہیں، لیکن ایک پارٹی کے چیئرمین جو پارٹی کا کو چیئرمین ہے آصف علی زرداری، ان سے نہیں ڈرتے۔ صحیح۔ اچھا، اسی پہ بات کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر اگر پیپلز پارٹی کا ہو تو جیل میں ہوگا، لاہور کا ہوگا تو آزاد گھومے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو جیل میں ہوگا، لاہور کا ہوگا تو آزاد گھومے گا، یہ کہنا ہے بلاول صاحب کا۔ اس کی کیا منطق ہے اور کیا وجہ ہے، جانیں گے اسد صاحب سے۔ اسد صاحب، کیا اس کی لاجک کیا ہے؟ ڈومیسائل کا فرق ہے۔ اگر آپ کا پنجاب کا ڈومیسائل ہوگا، یو آر فری ٹو گو، آپ بیماری کا بہانہ کر کے اور اپنے نواسے کی شادی میں انجوائے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سندھ کا ڈومیسائل رکھتے ہیں تو آپ کو چاند رات پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لسانیت کی بو نہیں آ رہی آپ کو؟ مجھے آ رہی ہے، نہیں، اس جملے سے بھی آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے، and I'm very sorry، لیکن یہ ہمارے پاکستان کے جو ادارے ہیں کچھ، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے ٹورڈز پاکستان پیپلز پارٹی۔ لسانیت کی بات نہیں کروں گا، شاید بائسنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ الزام لگتا بعد میں، بندہ گرفتار پہلے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں خورشید شاہ صاحب کے ابھی بھانجے کا انتقال ہوا تو ان کو بیڑیوں میں لا کر نماز جنازہ پہ بٹھایا گیا، مگر اسی دوسری طرف جو میگا کرپشن اور ماس کرپشن کے الزامات نواز شریف اور شہباز شریف صاحب پر لگا کر ان کو گورنمنٹ سے ڈسمنٹل کیا گیا یا وہ ہارے انہی الزامات کے بنیاد پر، آج وہ فریلی موو کر رہے ہیں پاکستان میں۔ صحیح ہے۔ کیا خورشید شاہ صاحب پر لگائے جانے والے الزام نواز شریف اور شہباز شریف سے زیادہ بڑے تھے؟ ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں علی صاحب سے۔ علی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان الزام میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ سر اس میں دیکھیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی ڈومیسائل کا فرق ہوگا یا کیا، سب کسی کی اپنی سوچ ہے، لیکن کرپشن کے چارجز دیکھیں کسی پر بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے وہ فیس کرنے چاہیے، خواہ وہ مجھ پر ہوں تو مجھے قانون کے حساب سے ان کو فیس کرنا چاہیے۔ اگر یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو کسی حوالے سے تھوڑی بہت یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں کہ بھائی ہمیں ڈومیسائل کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر پنجاب میں شہباز شریف صاحب کو یا مریم نواز شریف صاحبہ یا نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو وہ ان کی آپس کی سوچ ہو سکتی ہے۔ میرے حساب سے تو دیکھیں کرپشن دونوں طرف سے ہوئی ہے، یہ باری باری خاندان، کبھی آپ لے لیں باری، کبھی ہم لے لیں، کبھی آپ لے لیں۔ جب سے گورنمنٹ یہاں پر دیکھیں نا، پاکستان جب سے بنا ہے کس کی گورنمنٹ رہی ہے؟ ہاں، باقی ایک چیز میں یہ سب ماہر ضرور ہوتے ہیں کہ ایک بار اگر خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اب 3 سال وہ نکال چکے ہیں گورنمنٹ کے، تو ان کے اوپر گولہ بارود اور تنقید کے تیر ایسے چلتے ہیں جیسے وہ 70 سال سے قابض تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ڈیموکریسی ہے اور آپ کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہی ایک نعرہ تھا، ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج، تو آپ کم سے کم یہاں پر 5 سال وفاق میں پی ٹی آئی حکومت کو پورے کرنے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 5 سال میں انہوں نے کیا کیا یا آپ نے کیا کیا۔ اب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے جن کی حکومت رہی ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا حالات کیے ہیں
کہ ابھی تک سروائیو نہیں ہو پا رہا ہے ملک. کیا وجہ ہے؟ اچھا علی صاحب ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہوتی تو زرداری صاحب کو بھی ملک سے باہر ہونا چاہیے تھا. یہاں تو الٹا معاملہ ہے, زرداری صاحب اس وقت سندھ میں نظر آ رہے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. تو اگر ایسے ہی معاملات ہوتے تو یہ اپوزٹ ہوتی بات. پہلی بات تو بھائی نے کہا کہ جی عمران خان جو ہے وہ 2 سال بیچارے کو ہوئے ہیں, اس کو کام پورے کرنے دو, مگر مجھے آپ نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں, ہم تو انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے. اچھا کام تو کرنے دیں گے, مگر چلے کام کریں نا, ملک کو کھوکھلا نہ کریں نا. اگر نہیں کرنا تو پی ڈی ایم کی تحریک کا ایسا رہتے بھائی, کام دیتے. 2 طریقے سے بات کر رہے ہیں, یہ وہ والے کام کہہ رہے ہیں کہ جس سے ملک کھوکھلا نہ ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو اچھی سوچ ہے, ملک کھوکھلا نہ جا کے کام کریں, ڈیولپمنٹ کریں, کوئی نہ کچھ کریں جو ملک کے لیے پیپلز پارٹی ملک کو بہتری کی طرف لے جا رہی ہے. انفارچونیٹلی اس پارٹی کی سائیڈ لے رہے ہیں, یا ان کی ترجمانی میں کہوں اگر تو غلط نہیں ہوگا, جن کے ایم این اے کے گارڈ کو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کی رپورٹ مل جاتی ہے. یہ اس لیول کی پارٹی ہے جس کی شاہ صاحب سے امید نہیں تھی کہ وہ جی ڈی اے کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کی حمایت کرنا شروع کر دیں گے. پہلی بات. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب باہر ہیں اور آصف زرداری صاحب یہاں ہیں. ہم لوگ جیلوں سے نہیں ڈرتے, ہم نے پہلے بھی 11 سال الگ کاٹے, اس کے بعد ہماری ساری کی ساری لیڈرشپ ایک وقت میں جیل میں رہی, اور یہ وہی مقدمات تھے جو نواز شریف صاحب نے بنائے تھے. اور اس کے بعد اچھا ماضی میں آپ کو یاد نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جو مختلف لیڈرز تھے وہ ملک سے باہر رہے, جن میں آپ جن کو ایگزائل کیا, جن کو ایگزائل کیا گیا وہ سیلف ایگزائل میں نہیں گئے تھے, جن کو ایگزائل کیا گیا, جن کو ہوم اریسٹ کر اور ایئرپورٹ سے سیدھا رستہ دکھایا گیا کہ یہاں سے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے لیکن زرداری صاحب نواز شریف صاحب بیماری کا ایک, اللہ ان کو صحت یاب کرے اگر وہ بیمار ہیں, لیکن وہ بیماری کا ایک ایشو بنا کر وہ باہر چلے گئے. آصف زرداری صاحب کو اتنا کانفیڈنس تو تھا نا کہ میں سندھ میں اپنا علاج کروا سکتا ہوں اگر میں بیمار بھی ہوں, اور انہوں نے کروایا بھی اور اللہ نے ان کو صحت یاب بھی. صحیح. تو اچھا اب یہ بتائیے کہ آئندہ جو 2 سال بچے ہیں باقی الیکشن میں, تو اس سے پہلے آپ اتنے کام بھرپور طریقے سے کر دیں گے شہریوں کے لیے کہ وہ بھول جائیں گے پچھلے 13 سال؟ انشاءاللہ. یعنی کہ 13 سال میں پچھلے 13 سالوں میں بھی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شہر کو یاد رکھنے کی ضرورت پڑے. ہم نے شہر کو ڈیولپ کیا ہے, ہم نے یہاں پہ روڈ بچھائے ہیں, لاشیں نہیں بچھائیں, جو کہ ماضی میں معذرت کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اچھا لیکن جس طرح کا مینڈیٹ آپ کو ملتا رہا اس حساب سے آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. ہم نے جتنا ہماری فل موسٹ کیپیسٹی تھی ہم نے اتنا دیا ہے کراچی کو, اور ہماری ریپرزنٹیشن, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہماری ریپرزنٹیشن اس شہر میں کم تھی. جی یہی وجہ تو نہیں تھی کہ آپ نے شہر کراچی کو ہم نے نیگلیکٹ نہیں کیا, لیکن اس وقت کے جو ایم این ایز ایم پی ایز تھے ان کو ایک ایم این اے اور ایم پی اے کا فنڈ ملتا ہے. حکومت نے جو کراچی کے لیے میگا پروجیکٹس دیے وہ دیے, لیکن گلی محلوں میں کام کرنا بلدیاتی نمائندوں کا کام تھا, اور اس کے بعد جو اپر لیول کا کام تھا وہ ایم این ایز ایم پی ایس کا تھا, جن کو فنڈ نواز شریف نے بھی دیے, آصف صاحب نے بھی دیے, اور آج تک ان کو ملتے آئے, اور آپ کے آخری میئر کو کتنے اربوں روپے ملے اور وہ کہاں گئے یہ سب کو پتہ. چلے اچھا علی صاحب, بعض سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کچھ کارنامے ان کے اوپر رہیں گے ہمیشہ. اگر ہم پڑھا لکھا پنجاب یا ریسکیو ڈیولپمنٹ 22 کی بات کریں تو کاف لیگ کا ذہن میں آ جاتا ہے, لاہور اور فیصل آباد کو دیکھیں تو نون لیگ کا ذہن میں آتا ہے, کراچی کو اگر سوچیں تو نعمت اللہ خان یا متحدہ کی کچھ کاوشیں نظر آتی ہیں ہمیں. تو اسی طریقے سے جو بعض سیاسی جماعتیں ان کی چیزیں نظر آتی ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہے شہر کراچی میں کیا ہے جس سے یاد رکھا جائے گا؟ سر دیکھیں, اس کی گواہی صرف میں نہیں دوں گا, یہاں بسنے والے ہر زبان, قومیت, مذہب کے لوگ دیں گے. اگر میں یہ کہوں گا تو شاید میرے بھائی یہ سمجھیں کہ ہم ان کی اپوزیشن کے لیے یہ چیز کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی نے جیسے ایک ماں ہوتی ہے وہ سمجھ کر ہر کسی کو جو جس نے چاہا وہ کراچی نے دیا, لیکن کراچی کا بیٹا بن کر کراچی نے جب کچھ مانگا کراچی کو کسی نے کچھ نہیں دیا. یہاں پر ابھی دیکھیں ان کے پاس جہاں پر ڈیولپمنٹ 13 سال میں نظر نہیں آئی, 2 سال میں یہاں پر علادین کا کوئی چراغ نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کچھ ہو جائے. میرے بھائی پر امید ہوں گے تو وہ ان کی خام خیالی ہے, میں اس پہ کوئی بھی آبجیکشن نہیں دے سکتا. یہاں پر بالکل کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی, مرحوم نعمت اللہ خان صاحب کے وقت میں, وہ آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں. ان میں ڈیولپمنٹس میں جو اربوں روپے کے پروجیکٹس تھے ان میں کوئی بھی کرپشن کا ان پر داغ نہیں تھا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت کراچی میں
यहाँ पर डेवलपमेंट की जंग नहीं है पीपल्स पार्टी की, यहाँ पर कराची पर इक्तदार की जंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि किसी तरीके से किसी को मुसलत कर दिया जाए, जैसे कि मुर्तजा वहाब की सूरत में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गया। भाई आपने क्यों अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया? यहाँ पर हमारे जमायतें भी हैं। सूबे में हमारी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजी रहनुमा मौजूद हैं, कैस मसूर शेख साहब, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका कहना यह है कि इस वक्त शहर कराची में इख्तिदार हासिल कर लेंगे, पूरे मुल्क में कर लेंगे। आपको ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने इतना डिलीवर कर दिया है कि उनको लोग बासानी चुन लेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आपको शायद पता हो कि कल हमारा बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट था 30 अगस्त को, ठीक है, प्रेस क्लब में। और किस लिए प्रोटेस्ट था कि लास्ट ईयर बिलावल साहब, नासिर शहनशाह साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने विजिट किया था यूसुफ गोट में, जब वो डूब गया था। उस विजिट पे बहुत कमिटमेंट्स की गई थी जो ऑनर नहीं हुई। तो कल पूरा यूसुफ गोट, मंगू पीर, जितने भी गोट हैं वो सारे इकट्ठे हुए थे और उसके ऊपर पुलिस ने बड़ा लाठी चार्ज भी किया और बड़ा हमें थ्रेट्स भी किए। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तजा वहाब साहब से हमें टाइम मिला, क्योंकि इस वक्त वो इंचार्ज हैं, वो डेवलपमेंट देख रहे हैं। इसके लिए आज 3 बजे हमारी मुर्तजा वहाब साहब से KMC हेड ऑफिस में मुलाकात हुई। उनको हमने बाकायदा पिक्स दिखाई, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वहां पे KDA वाले भी थे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वाले भी थे, सारे थे। अच्छा, ये एहतजाज तो अपनी जगह, लेकिन क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से समझते हैं कि लोग उनको चुनेंगे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। कैस मसूर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या ऐसे कारनामे शहर के लिए कर दिए हैं कि लोग उनको चुनेंगे या उनको सिलेक्ट कर लेंगे? देखें, अभी अगर हम इलेक्शंस का देखते हैं तो अभी 2 साल हैं जी। और जिस स्पीड से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी न्यूट्रल, जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो रियलिटी प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, तो मुर्तजा वहाब इज डूइंग वेरी वेल। और अगर इसको ये कंटिन्यू करता रहता है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर जाएगी। 2 एक डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी को लाइक नहीं किया जाता, लेकिन जो सारी ऑपोजिशन को भी मैं देख रहा हूँ जो एक यूनाइट होकर इन्हीं को टारगेट कर रही है, तो उससे ये लग रहा है कि दे आर लिटिल स्केयर्ड कि ये अगर कर जाएंगे तो यहाँ की सीटें ले जाएंगे। लेकिन प्रेजेंटली पीपल्स पार्टी इज डूइंग, लेकिन सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक पीपल्स पार्टी का ये है कि वो हर फंड अपने जियाले के थ्रू जब देते हैं ना, तो वो आगे डिलीवर नहीं होता, लगता नहीं। अब गोट में भी देख लें, वहां पे उनका ना MP है ना MNA है, लेकिन वो फिर भी काम करवा रहे हैं। लेकिन काम करा रहे हैं तो हर चीज के ऊपर उनका कोई ना कोई बंदा आ जाता है। जबकि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर इज अ न्यूट्रल पर्सन, नो पार्टी मैन। सही। अच्छा, खैर साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात भी कहा जा रहा है कि हो सकते हैं कैंटोनमेंट के होने वाले 2 हफ्ते के बाद, तो आप समझते हैं कि कैंटोनमेंट के होने वाले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिल सकती है? देखिए सर, इस वक्त अगर इलेक्शंस का देखा जाए तो जो एरियाज MQM के वो MQM विन करेगी, जो जमात के हैं वो जमात विन करेगी, जो पीपल्स पार्टी के, ये मिक्स एंड मैच होगा। लास्ट टाइम तो PTI को इतना नहीं था, लेकिन जो PTI की अगर डिलीवरी टीम देखी जाए, काम देखा जाए, सिर्फ पीपल्स पार्टी का ना देखा जाए, तो इमरान खान साहब ने, हमने जो कल प्रोटेस्ट भी किया, वो ये कहा कि खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कराची को फंड दिया, लेकिन आपके MNA इस काबिल ही नहीं कि वो लगा सकें। बिलावल साहब, आपने अपनी पार्टी के लोगों को फंड किया, लेकिन वो नहीं लगा पा रहे, वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे। इनके पास टीम नहीं है जो काम करा सके। सुबह 8 बजे उठे, रात के 2 बजे तक काम कराए, इनके पास है ही कोई नहीं बंदा। फोटो सेशंस ये सारे हैं, और कल का प्रोटेस्ट भी हमारा इसी बेस पे था कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जो फंड दिए जा रहे हैं वो लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। अच्छा सर, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी काम नहीं कर रही, विफाक भी काम नहीं कर रहा, तो किस सियासी जमात को लेकर आया जाए? देखिए सर, मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं कर रहा, मैंने कहा पीपल्स पार्टी अब काम कर रही है, मुर्तजा वहाब की शक्ल में वो काम कर रहे हैं, सही है, दिखा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की स्पीड बेटर है और बाज जगह पे PTI की भी बेटर है, लेकिन PTI का काम जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा, वो 100% नहीं कर पा रहे, 100% में से 10% कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी वाले 100% में से 30-35% कर रहे हैं काम। और जो पाइपलाइन में उनका काम है, जो बैकअप है, बैकअप सिस्टम है, वो अब काफी हद तक स्ट्रांग हो रहा है इनका, ड्यू टू मुर्तजा वहाब। और मैं ये भी देख रहा था, मुर्तजा वहाब डेली कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन भी हो रही है, कंप्लीशन भी हो रही है, काफी चीजें कर रहे हैं वो। सर, ये एक्टिव होने की वजह, एक्टिव होने की वजह ये इलेक्शन की तैयारियां ही है ना सर। ऑब्वियसली आप ये देख लें कि 2.5 साल तक किसी पार्टी का कोई बंदा यूसुफ गोट में एक ईंट नहीं लगा सका, अब आए हैं कि कुछ कर रहे हैं। तो ये तो मुझे तो यहीं से समझ आ रहा ना, आगे जो नेक्स्ट इलेक्शन है, लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं
کہ شاید الیکشن کا ایئر 2022 ہو جائے، خان صاحب اسمبلیز ڈیزالو کر لیں، اس بیس پہ تھوڑی سی کورنگ کر رہے ہیں. لیکن کراچی اگر نیوٹرل ہو کے ایک بات بتائیں، پی ٹی آئی اور پی 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 سے نکل چکا ہے، یہ کام کروا نہیں سکتے. کام کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، ووٹر نے کسی کو تو ووٹ دینا ہے، کسی کو جتوائی دینا ہے، لیکن کام ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. آج بھی ان کے پاس کسی بھی پارٹی کے پاس ٹیم نہیں ہے جو ایک ایریے کو 100% کر دے. اچھا سر، شہباز شریف صاحب بڑے ایکٹیو نظر آئے تھے ابھی جو آئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کراچی کو میں پیرس بنا دوں گا ایشیا کا. آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کچھ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ کون کہہ رہے تھے؟ یہ شہباز شریف صاحب جو آئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کا پیرس بنا دوں گا میں. دیکھیں، شہباز شریف صاحب بھی نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں نا سر، اگر پی ٹی آئی اور پی 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 مل جائیں اور صرف ایک 6 مہینے کا وعدہ کر لیں کہ ہم قوم کے لیے صرف کام کے لیے مل رہے ہیں، تو یہ دونوں مل کے کھڑا کر سکتے ہیں. شہباز شریف کا یہ پروونس نہیں ہے، انہوں نے کام پہلے بھی نہیں کیا، انہوں نے بہت اگنور کیا. آپ دیکھ لیں NA-249 کے الیکشن میں ان کی جو ٹاپ سلاٹ تھا وہ آیا ہی نہیں کمپین کے لیے، تو یہ اس کو اگنور ہی کرتے آئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ چیز ڈائجسٹ کر لی تھی کہ یہ پروونسز فار پی پی بھی ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا. سر لاسٹ کوئی فائنل کامنٹ کیجئے گا تاکہ میں پھر آگے کی طرف جاؤں. کیا کامنٹ سر؟ فائنل کامنٹ کیجئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ اس وقت جو کراچی شہر ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیسے بہتر کیا جا سکے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مرتضی وہاب کو 1 سال یہ کام کرنے دیں، ٹھیک ہے، اور مرتضی وہاب کو گورنمنٹ فنڈ بھی دے. ہی از ویری آنیسٹ پرسن، کیونکہ ہمارے بھی کل پروٹیسٹ میں ہم نے انہی کی گارنٹی پہ پروٹیسٹ ختم کیا تھا، اور میں ان پہ کانفیڈنس اس بیس پہ کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا اپنا کلفٹن، ڈیفینس، گزری، سلطان آباد، اگر ان کی بریجز یہ سپورٹس دیکھیں تو اچھا. اچھا سر، یہ انسان دوست کیا کر رہا ہے؟ انسان دوست کے بارے میں بتائیے گا. ہم سر یوسف گوٹ سرجانی اورنگی کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں. جو ان کی پرابلمز ہیں، سیوریج سسٹم ہے ان کا، کچھ پارکس ہیں، کچھ 5 روپے روٹی کے تندور ہم نے بنائے ہیں، بچوں کی سکولنگ کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے کر سکتے ہیں. اسٹیچنگ یونٹس ہم نے لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ فری بچے سیکھنے آتے ہیں، بیٹیاں سیکھنے آتی ہیں، بچوں کی سکولنگ ہو رہی ہے. یہ سارے کام ہم لوگ ماشاءاللہ، اور اس میں ہم وداؤٹ ڈونیشن میں کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ٹیک ڈونیشن، نو فنڈ، نتھنگ، جسٹ جو اپنی سپورٹ آپ کے تحت ہی کام کر رہا ہوں. اور اب ہم نے منگو پیر میں بھی انٹری کر لی ہے، ٹھیک ہے، اب منگو پیر بھی ڈیولپ ہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ قیس منصور شیخ صاحب، سماجی رہنما، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹواری نہ مولانا حکومت کا جو مقابلہ ہے وہ صرف جالوں سے ہے، تو کیا پی ڈی ایم میں بالکل سائیڈ میں کر دیا آپ نے؟ بھائی نے بہت اچھی بات کی، کچھ ان کی باتیں میں سن نہیں سکا کیونکہ والیوم تھوڑا کم تھا. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا مقابلہ صرف حکومت نہیں کر رہی ہے، اپوزیشن جو بنی ہے، جو پی ڈی ایم ہے، وہ بھی آؤٹ آف نو ویئر پیپلز پارٹی کو ٹارگیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی واحد گورنمنٹ ہے، آپ کسی بھی صوبائی حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا موازنہ کر لیں، پیپلز پارٹی وڈ بی 100% اور دوسرے 10 on 10 بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی آپ آج دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ٹف ٹائم دے رہی ہے وفاق میں، وہ صرف پیپلز پارٹی دے رہی ہے پی ٹی آئی کو. ورنہ جو بجٹ کی اسپیچ میں جو سیریسنس تھی پی ڈی ایم کی، وہی ہمیں پتہ چل گیا کہ بجٹ سیشن میں اپوزیشن لیڈر غائب تھے اور پیپلز پارٹی وہاں پہ مقابلہ کر رہی تھی. صحیح ہے. اچھا علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ایشیا کا پیرس بنا دوں گا میں کراچی کو، کچھ آپ کو اس میں حقیقت لگی؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے پاس کراچی میں وہ مینڈیٹ اویلیبل بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جب ان کی پہلے پورے پاکستان پر وفاق میں گورنمنٹ تھی، جب ان کے گورنر یہاں پر کراچی میں لگے ہوئے تھے، تو ابھی یہ دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے بنیاد دعوے ہیں. گرین لائن بس منصوبہ تو انہی کا ایک بڑا منصوبہ ہے، بالکل یاد رکھا جائے گا کہ جی یہ منصوبہ یہ ہے، لیکن یہاں پر جب ان کے گورنر موجود تھے تو اس وقت میں اگر یہ دعوے کرتے اور اس وقت میں اگر کوئی کام کرتے، کوئی پیش رفت کرتے، تو ہو سکتا تھا کہ ان کی اس بات کو سچ سمجھا جا سکتا تھا. لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف کا یہ دعویٰ قابل قبول ہے، اور اس وقت ایسی کوئی سچویشن نظر آتی نہیں آ رہی. اچھا، باوڑا صاحب جو جیتے تھے وہاں پر پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جیت جائیں گے. کراچی میں ایک ایسا الیکشن ہوا جس میں بلاول صاحب تھے، شہباز صاحب تھے، متحدہ قوم ذرا بیک فٹ پہ ہمیں ذرا نظر آئی تھی اس دفعہ کے الیکشن میں، تو ایسے میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ کافی پڑے. سر بالکل، شہباز شریف صاحب وہاں پر صرف 600 ووٹوں سے ہارے تھے، اور اس کے بعد وہاں پر جب بائی الیکشن ہوئی تو وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب ان کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ بھی ایک اچھی شہرت رکھنے والا ان کا کینڈیڈیٹ تھا. انہوں نے بھی بالکل اچھا مقابلہ کیا، ٹف ٹائم دیا،
لیکن ان کے کچھ ہارڈ لائن پالیسیز جو مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی اس کی وجہ سے تھوڑا مسلم لیگ نون کو میرے خیال سے نقصان ہوا، اور میاں محمد نواز شریف کی کچھ جو ہارڈ لائن پالیسیز تھی. باقی رہی بات جہاں تک محترم شہباز شریف صاحب کی، تو وہ سافٹ اسپوکنگ پرسن ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو میری انٹرنل پارٹی معاملات ہیں یہ اگر میرے ہینڈ اوور کر دیے جائیں تاکہ میں مسلم لیگ نون کو پورے پاکستان میں لے کر چلوں، تو میں کراچی کے حالات بھی بدلنے کی کوشش کروں گا، ایسے ہی لاہور اور اسلام آباد کے بھی. لیکن ان کو فری ہینڈ میرے حساب سے ان کی پارٹی دے نہیں رہی. اچھا اسد صاحب، یہ ابھی جو قیس صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیو نظر آئے، تو یہ جو پھرتیاں نظر آ رہی ہیں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کا دل جیت لیں گے؟ کراچی والوں کا دل ہم پیپلز پارٹی والے پہلے ہی جیت چکے ہیں، اور بائی الیکشنز کے رزلٹ بتاتے ہیں. صحیح ہے. اور جو بھی الیکشن کراچی میں انشاءاللہ آئندہ ہوگا وہ بتائے گا. لیکن آپ نے ایک اور بات کہی تھی کہ جی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے پیپلز پارٹی. یہ بائی الیکشن کی بات نہیں ہو رہی، اب جب جنرل الیکشنز ہوں گے، خاص طور پہ آپ سینٹرل کی بات کرتے ہیں، اگر جیسے لیاقت آباد میں بلاول صاحب گئے تھے لیکن وہاں پہ رکے نہیں ہے، وہ صرف وزٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیاقت آباد ہو گیا، عزیز آباد ہو گیا، یا وہ ایسے ایریاز جہاں جنوری میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے وہاں پر وزٹ کیا تھا، تو دل جیت لیں گے آپ کے ساتھ؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے وزٹ کیا، اور ہمارا پلان تھا اور پلان ہے کہ 2020 میں ایک نیا منصوبہ لے کر آئیں گے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے، جس کو ہم نے اعلان بھی کیا ہوا ہے ناصر شاہ صاحب نے کہ بائی اسٹارٹ آف 2020 وہ پروجیکٹ پائپ لائن میں اور اسٹارٹ ہو جائے گا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ماڈل ڈسٹرکٹ بنائیں گے. صحیح. جو برباد ایم کیو ایم نے اس کو کیا ہے وہ obviously ہمیں صاف تو کرنا ہی پڑے گا. صحیح ہے جناب، آپ کا بہت شکریہ. اسد بدوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، جناب علی رضا شاہ صاحب جی ڈی اے سے آپ کا تعلق، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. جتنے بھی اس وقت ہمارے ناظرین ہیں وہ ایک بات کو تو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر بہتر سے بہترین ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو ان سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرنا ہوگا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈیلیور نہ کریں تو اگلی دفعہ ان کو ریجیکٹ کر دیں، تاکہ ان کو کم از کم یہ احساس تو ہو کہ انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. تو اس طرح سے دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی یقیناً پھر بہتری کی طرف آتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.